Assalamu alaikum dear students, I am Salim sir and today we will discuss about the caliphate system and spread of Islam. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है इसमें हम पढ़ेंगे कि खलीफा जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का मनसब सजाया गया और सबसे पहले खलीफा कौन थे। खलीफा खुलफाए राशिदीन किनको कहा जाता है। खुलफाए राशिदीन ने दीन की किस तरह खिदमत की और इस्लाम को किस तरह करब जवार में फैलाया, यानी मुख्तलिफ़ ममालिक में इसका प्रचार किया, इस्लाम का प्रचार किया। तो इसके मतलब हमको पढ़ना है। जहाँ तक खलीफा का ताल्लुक़ है, खलीफा किसको कहते हैं। उर्दू अगर हम देखें, इंग्लिश में हम इसको कैलिफ कहते हैं। कैलिफ और उर्दू में खलीफा कहते हैं। खलीफा का मतलब होता है जानशीनी, जानशीनी या सक्सेसर जिसको हम कहते हैं, या कायम मकाम जिसको हम कहते हैं। किसी को किसी मकाम पे फाइज करना, इसी को कैलिफ कहते हैं। या इंग्लिश में हम इसको सक्सेसर कहते हैं, उर्दू में जानशीन कहते हैं। तो खलीफा सिस्टम, खिलाफत जो था, या खलीफा हम नाइब को भी कह सकते हैं। नाइब, नाइब का मतलब जो अल्लाह ताला का निज़ाम इस ज़मीन में कायम करे, कायम दायम करे, क्योंकि अल्लाह ताला ही असल में असल हाकिम अल्लाह ताला ही है। बाकी जो दुनिया के लोग हैं या दुनिया के हुक्मरान हैं, ये बुत आज़र हैं, बुतान आज़र जिनको हम कहते हैं, यानी आज़र के बनाए हुए तराशीदा बुत हैं। इनसे ये तो दुनिया के हैं, दुनिया में ये अपने हुक्म दिखाते हैं, हमको रोब जमाते हैं, लेकिन असल में इस दुनिया का जो हकीकी मालिक है और खालिक है वो अल्लाह ताला है। देखिए, आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर 632 में, 632 सी कॉमन एरा का है, ये मॉडर्न हिस्टोरियन सी लिखते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एडी लिखे हैं सी, यानी 632 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर इस जहां से चल बसे। तो इसके बाद अब क्वेश्चन ये था कि किसको उसका सक्सेसर बनाए, किसको उसकी जगह दे, किसको इस्लाम की इशाअत के लिए अब किसको मुकर्रर करे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन और कनायतन पहले ही फरमाया था कि उसने अपने इन खलीफाओं, जो खलीफा बने बाद में, जिनको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, 4 थे खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन जो थे ये 4 थे, खुलफाए राशिदीन 4 थे। इन्होंने, जिनमें पहले अबू बकर थे, हज़रत अबू बकर, अबू बकर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह अन्हु। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, और उसके बाद सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। इनको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, यानी ये 4 थे। और अब अल्लाह ताला जो नबी करीम, माफ़ कीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, ज़ाहिरी तौर पर जब उन्होंने फिर इंतकाल किया, तो उससे पहले ही उसने अपने इन असहाब को, उन यारिगार को और इन 4 दोस्तों को, जो इसके करीबी असहाब थे, उनकी अज़मतें और उनकी निस्बत से उनके काम को सराहता। जिसके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, उनको कहा गया था, उनको निस्बत दी थी कि आप मेरे साथ पहले जन्नत में जाओगे। तो इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ कहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जो है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के बारे में ज़्यादा पूछते थे, पिछले उम्मतों में मुहद्दिसीन थे, अगर आज भी उम्मतों में होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि फिर हज़रत उमर को मुहद्दिसीन कहते हैं। और इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला थे, वो इनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि फ़रिश्ते भी इनसे शर्माते थे, तो मैं क्यों ना शर्माऊँ। और
ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور میرا رفیق جو جنت میں ہوگا میرے ساتھ ہوگا وہ حضرت عثمان ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ سب سے بڑے جنت میں جو جھنڈا لہرائے گا جنت کا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ کہا تھا کہ ان کی نسبت دی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت دی تھی کہ جس طرح حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ تھے، اسی طرح حضرت علی اور میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، اور جنت کا جھنڈا یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ لہرائیں گے۔ تو حضرت جو اور ان کی جو دوسری ان کی اوصاف بیان کیے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے اوصاف یوں بیان کیے تھے کہ یہ سب سے رحم دل انسان ہے، رحم دل، سب سے بڑا رحم دل حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور سب سے زیادہ بولنے والا، خدا کے بارے میں بولنے والا حضرت عمر فاروق ہے، اور سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے، اور سب سے بڑا قاضی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں حضرت ابو بکر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری انتقال سے پہلے ان کے اوصاف بیان کر رکھے تھے، گویا انہوں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ میرے بعد اگر حکومت کے کوئی لائق ہیں، اگر خلافت کے کوئی لائق ہیں تو وہ یہی ہیں، تو ان کی سلیکشن اس بنیاد پر ہوئی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں کبھی امیر بنایا، امام بنایا یا امیر الحج بنایا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق جو تھے ان کو امیر غزوات یعنی جتنے بھی جنگیں ہوئی جنگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے تھے۔ اور حضرت عثمان جو تھے، حضرت عثمان صلح حدیبیہ میں سفیر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو تھے وہ بہت بڑی ہے، وہ یمن کے قاضی تھے۔ تو اس طرح ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سکسیسرز ان کے تھے، ان کے بعد جو سکسیسرز کے الفاظ آئے ان کے اوصاف پہلے بیان کر رکھے تھے، یعنی انہوں نے اشارتاً اور کنایتاً باقی عرب کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اگر میرے بعد جانشینی کے کوئی لائق ہے، قائم مقام ہونے کے کوئی لائق ہے، میرے بعد کوئی نائب خدا کا زمین پہ ہو سکتا ہے یا خلیفہ ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری انتقال کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چنا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک ملٹری بنائی۔ یہ یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ان دونوں کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک قرآن کی کوئی کتابی صورت نہیں تھی۔ قرآن یا تو چھوٹی چھوٹی ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھی یا پارچمنٹز پر یعنی چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب مختلف غزوات ہوئے، مختلف جنگیں ہوئیں، تو ان میں بہت سے صحابہ کبار شہید ہوئے۔ تو اب چونکہ صحابہ کبار کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے منکشف کر رکھا تھا کہ ان کے دلوں میں قرآن تھا، لیکن جب صحابہ کبار وہ حافظ تھے، لیکن جب زیادہ صحابہ کبار شہید ہوئے تو پھر ابو بکر صدیق اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کو ایک کتابی صورت دی گئی۔ اس طرح اور سب سے زیادہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان میں 4 آتے ہیں، ابو بکر صدیق سب سے پہلے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ۔ ان چاروں نے خلفائے راشدین کو آگے بڑھایا۔ یہ خلفائے راشدین کے زمرے میں آتے ہیں، ان نے اسلام کی بڑی مدد کی۔ اور لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ 22 سال قریباً 22.5 سال حکومت کی۔ تو غالباً اگر ہم دیکھیں 632 سے لے کر 661 تک خلفائے راشدین نے کام کیا، اسلام کی اشاعت کا کام کیا۔ اس طرح خلفائے راشدین نے ورلڈ وائڈ اگر ہم دیکھیں ملک یمن جو تھا، سیریا جو تھا یعنی ملک شام جس کو کہتے ہیں، ملک شام میں، ملک یمن میں، یا ہم دیکھیں ملک یمن میں، ملک شام میں، ایران میں، اسپین میں، اور جو یہ بہت سے علاقے تھے جہاں پر انہیں اسلام کا پرچار کیا، وہاں پر اسلام پھیلایا۔ بعد میں جو ان کے بعد جو تابعین تھے تو تابعین نے پھر یہ کام کیا، مختلف علاقوں میں اسلام کی اشاعت کی، اسلام کو پھیلایا، اور پھر تابعین نے اسی طرح پھر اولیاء کرام نے اور پھر نیک انسان نے اسلام کا پرچار کیا، اور یہی ہوتے ہوتے ہم تک اسلام پہنچا، ورنہ ہم بھی اسلام کے دائرے سے خارج تھے۔ تو اب اس اسلام کی راہ میں چاہے وہ صحابہ کبار ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس پہلے ہی ہے کہ پہلے وہ تھے، ان کے بعد جو خلفائے راشدین تھے، باقی جو صحابہ تھے یا باقی جو تابعین تھے، تابعین تھے، یا
اولیاء کرام تھے یہاں، بزرگان دین تھے جنہوں نے وقتاً فوقتاً اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا اور دوسرے مائیگریشن کر کے مہاجر بنے اور اس طرح اسلام کی اشاعت کی، تو ان کا کارنامہ کیا تھا۔ اب جب خلفائے راشدین نے حکومت کی تو انہوں نے منٹری بنائی، مختلف علاقوں پہ قبضہ کیا، جن میں سیریا قابل ذکر ہیں، ایران قابل ذکر ہیں، یا ہم یہ کہیں گے سینٹرل ایشیا میں افغانستان کا ایریا، سینٹرل ایشیا قابل ذکر ہے، ترک ان علاقوں میں، یا اسلام پھیلا یہاں، اسلام پھیلایا یمن میں، بعد میں پورے یعنی پورا ایسٹرن یوروپ جو اوٹامن امپائرز نے پھر وہاں پر اسلام کا پرچار کیا، اس طرح اسلام کی اشاعت پورے دنیا میں ہوئی۔ پھر عبد الرحمن قذافی فرانس گئے، سلمان بعد میں سلمان فارسی یمن، حجاج بن یوسف مصر، اسی طرح یہ محمد بن قاسم ہندوستان آئے، یا طارق بن زیاد اسپین گئے، تو اس طرح اسلام کا پرچار ہوا، اسلام پھیلا۔ اب اس کے بعد کیلفائٹ سسٹم جو تھے، یعنی خلافت جو تھی، یہ دو حصوں میں اس کے دو قسمیں تھیں، یعنی ٹو ٹائپس، ایک ایباسائد یعنی بنو عباس جس کو ہم کہتے ہیں، ایباسڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ایباسڈ کیلفائٹ ایک تھی، دوسری امید کیلفائٹ، ایباسائد کیلفائٹ اور امید کیلفائٹ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بنو امیہ، بنو امیہ، اور اسے کہتے ہیں بنو عباس، بنو عباس۔ تو بنو امیہ تھی یا بنو عباس ہیں، ان کے دور میں اسلام پھیلا۔ بنو عباس نے اپنا جو بنو امیہ کا اپنا سسٹم جو تھا، انہوں نے ڈیمسکس کو، بنو امیہ جو تھے انہیں ڈیمسکس کو، ڈیمسکس جس کو اردو میں دمشق کہتے ہیں، مصر، اور یہ جو عباسائد جو تھے انہیں بغداد کو اپنے سینٹر بنایا۔ اس طرح بغداد سے ہی ان کے ایڈمنسٹریٹو سینٹرز شروع ہو کے یہاں پر یہ اسلام بھی مشن بنتا رہا اور آگے آگے چلتا گیا۔ اس طرح انہیں اسلام میں انلائٹمنٹ آ گئی، اسلام میں پراسپریٹس ہوئی، کیونکہ پراسپرٹی آئی، اسلام پھیلتا گیا، اور باقی ممالک سے اثرات لے کے اسلام میں مکس اپ ہو گئے وہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر جو عباسائد کیلفائٹ جو تھے، عباسد کیلفائٹ، انہیں ہاؤس آف وزڈم بنایا۔ ہاؤس آف وزڈم کا مطلب یہ تھا دنیا میں جتنی بھی سویلائزیشنز تھی، پرانی سویلائزیشنز، ان کے ورک کو ریوائیو کرنا، چاہے وہ گریک سویلائزیشن تھی، چاہے وہ رومن سویلائزیشن تھی، چاہے وہ بائزنٹائن سویلائزیشن تھی، ایجپشین سویلائزیشن تھی، میسوپوٹامین سویلائزیشن، جتنی بھی سویلائزیشن تھیں ان کے ورک کو ریوائیو کر کے ان کو عربک میں، عربک لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کرنا، تاکہ لوگ جو ہیں پھر پریزرو رکھنا اس کو پریزرو رکھنا کہ پرانے زمانے میں کنٹریبیوشن کیا ہے۔ تو اس طرح پرانے زمانوں کے یا ڈفرینٹ سویلائزیشنز کی ورلڈ کو کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کو انہوں نے ایک ریسپوزٹی اور پریزرو کیا، اس کو رکھا ایک ہیریٹیج میں، اس کو۔ تو اس طرح بغداد کی امپورٹنس بڑھتی گئی، کیونکہ بغداد کا رولر خلیفہ جو تھے ہارون رشید، وہ مانے جاتے ہیں اکیڈمک سرکلز میں۔ اس کے دور میں پھر بغداد کی امپورٹنس بڑھتی گئی۔ کیلفائٹ یعنی عباسائد کیلفائٹ جو تھے، ان کے دور میں ہاؤس آف وزڈم بغداد میں اسٹیبلش ہوا، اور اس کا کام یہی تھا کہ جتنی بھی سویلائزیشنز جو بائزنٹائن امپائر ہیں، کتاب کو بھی دیکھیے، بائزنٹائن امپائر ہیں، ایجپشین سویلائزیشن ہے، ان کی کنٹریبیوشن کیا رہی ورلڈ کو، in the field of art, in the field of science, in the field of scientific knowledge, in the field of astronomy, geometry, mathematics, philosophy, whatever۔ تو اس ورک کو ریوائیو کیا گیا، اور اس کو کیا کیا گیا پھر، اس کو بغداد میں ایک کلچرل سینٹر بنایا گیا، ایک ریسپوزٹی مانو کہ ایک قسم کی مانو کہ آرکائیو بنائی گئی، لائبریری جس کو کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، لائبریری بنائی گئی، جس میں یہ سب کام
لائبریری بنائی گئی جس میں سب کام رکھا گیا کہ مسلمان نے کیا کیا کیا. اس طرح پھر اسلامک ورلڈ میں ایک ریولیوشن آیا. انشاءاللہ دوسرے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ ہندوستان اور عرب ورلڈ کے تعلقات کیا تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو کیا دیا ہے. تب تک کے لیے السلام علیکم.